भाई खुशनुरी इमाम ज़माना बुलंद सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अराज़ीन अरवाहुना फ़िदा व अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद बज मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ादारान सैयद शुहदा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जिस फ़र्श अज़ा को उसने कायम किया है, एक बार फिर हमें ये तौफ़ीक मिल रही है कि हम इस फ़र्श अज़ा पर आकर हिदायत हासिल कर सकें, फैज़ हासिल कर सकें। और वाक़यान ये वो फ़र्श अज़ा है जिसे हमने कायम नहीं किया, ये ख़ुद उसी की जानिब से कायम किया गया है। अगर इसे हमने कायम किया होता तो ये इतनी सदियों के गुज़रने के बावजूद, इतने मज़ालिम होने के बावजूद, इतनी पाबंदियाँ लगने के बावजूद आज इस शान व शौकत के साथ बाकी ना होता। आप तारीख़ इंसानियत के अंदर कौन सा ऐसा वाक़या देखते हैं कि जो इतनी सदियाँ गुज़रने के बावजूद भी इस आबताब के साथ बाकी हो, जिसमें न फ़कत कमी ना हुई हो बल्कि हर साल उसके अंदर इजाफ़ा ही होता चला जा रहा हो। बस मालूम होता है कि ये कोई ऐसी ज़ात है कि जो इसे कायम किए हुए है। एक हदीस है जिसे आपने बारहा सुना होगा कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में एक ऐसी हरारत है मोमिनीन के दिलों के अंदर जो कभी ठंडी नहीं होगी। ये एक ऐसी हरारत है जो पाकीज़ा खूनों के बहने से पैदा हुई है। ये एक ऐसी हरारत है कि जो उन आहो फरियादों से कि जो मासूम दिलों से निकली हैं उससे पैदा हुई है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। उन खूनों से ये हरारत निकली है कि जो खुदा की राह में बहाए गए। खुदा की खातिर जब कोई काम किया जाता है तो वजहुल्लाही हो जाता है, और जो वजहुल्लाही हो तो वो बाकी होता है, वो कभी फ़ना उसको हासिल नहीं होती। इसीलिए ये फ़र्श अज़ा या ज़दारी इमाम अलैहिस्सलाम का गम आज भी सदियाँ गुज़र जाने के बाद उसी तरह से बाकी है। और हम खुदा का हज़ार बार लाख बार शुक्र अदा करते हैं, और जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि हमें खुदा ने इस ख़ानदान की मोहब्बत हमारे दिलों में रखी है। और खुदा से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ये मोहब्बत नस्लन बाद नस्लन हमारी हमारी नस्लों में बाकी रहे, और इसी तरह हम ये परचम आने वाले इमाम को सौंपें और उनसे इस बात का तकाज़ा करें कि इस बात पर कि हमने बिलाखिर जो हमारी कोशिश थी, जो हमारी तवानाई थी, जो हमारे अंदर जितनी भी लियाकत थी, उसके हिसाब से हमने इस फ़र्श अज़ा को बाकी रखने में जो भी बिलाखिर अपनी ज़िम्मेदारी थी उसको अगर कुछ अदा कर सके हैं तो हमारे लिए दुआ करें, हमारी शफ़ाअत कर सकें। एक दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
محترم، چند دن جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو ایک موضوع میرے ذہن میں ہے، اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کے کچھ عرائض ہیں جو اس سلسلے میں پیش کرنے ہیں کہ عظمت کربلا معرفت انسان کے آئینے میں۔ سب سے پہلے کچھ اس موضوع سے متعلق اس کی توضیح دیتا چلوں کہ آخر اس بات کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، عظمت کربلا کے حوالے سے بہت سی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، بہت کتابیں پڑھی ہوں گی، بہت مجالس میں شرکت کی ہوگی۔ اس واقعے کی عظمت کو مختلف افراد نے، مختلف لوگوں نے، مختلف علماء نے مختلف انداز میں دیکھا ہے اور اس کو سمجھا ہے۔ اس واقعے کی عظمت کو کئی انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جس زاویے سے اور جس رخ سے اس کو پیش کرنا، اس کو بیان کرنا میرے ذہن میں ہے، وہ خود انسان کے آئینے سے ہے، خود انسان کی پہچان اور اس کی معرفت کے ذریعے سے ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ توجہ دیں کہ آخر ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی عظمت کو پہچانیں؟ آخر کیا اس بات کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اس واقعے کی عظمت کو نہ پہچانیں، اس کی شناسائی نہ کریں، اس کی معرفت ہمیں حاصل نہ ہو تو آخر کیا ہو؟ سب سے پہلے یہ نقطہ اگر واضح ہو جائے، دیکھیں، اگر کسی چیز کی اہمیت انسان کو معلوم ہو، کسی واقعے کی اہمیت، کسی علم کی اہمیت، کوئی بھی چیز ہو، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی شے بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کی صحیح اہمیت انسان کو معلوم ہو تو اس سے جو استفادہ ہونا چاہیے، جو کما حق ہو، اس کا حق ہے، وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کی اہمیت کا انسان کو اندازہ نہ ہو تو اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جو ناسمجھ ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی شے آ جائے، کوئی جواہر آ جائیں، تو اس کے لیے ان جواہرات میں اور اس کے اپنے معمولی جو کھلونے ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر جس طرح سے وہ اس کے جو ٹوائز ہیں، جو اس کے کھلونے ہیں، ان کے ساتھ جو اس کا سلوک ہوتا ہے، جو اس کا برتاؤ ہوتا ہے، وہی اس کا ان جواہر کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھے گا، سنبھال کے رکھے گا، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ان جواہر کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے صرف بچے ہی نہیں، اگر ہم بڑوں کو لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہی بچہ جو بڑا ہو جاتا ہے اور اب اس عمر میں آ جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ جس چیز کی اہمیت کو وہ نہیں جانتا، اس کا پھر کما حق ادا نہیں کرتا۔ آپ عمر کو لے لیں، انسان کی زندگی کو لے لیں، اس وقت کو لے لیں، کیا واقعاً یہ انسان جو کہ بچپن کو گزار کر نوجوانی، جوانی اور پھر آگے کی عمر کے اندر پہنچ چکا ہوتا ہے، کیا واقعاً اس کو اپنی اس عمر کا اندازہ ہوتا ہے، اس وقت کا اندازہ ہوتا ہے، اس زندگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے؟ یعنی یہ وہ سرمایہ ہے جو ان جواہروں سے، ان ہیروں سے، اس سونے سے کہیں زیادہ اس کی ارزش ہے، اس کی ویلیو ہے، کہ جب وہ جواہر اور وہ ہیرے جواہرات کو اگر بچہ صحیح جگہ نہ رکھے، ان کی قدر و منزلت کو نہ پہچانے، تو ہم اس کی سرزنش تو کرتے ہیں کہ تم نے مثلاً ان قیمتی جواہر کو کیوں ضائع کر دیا، حالانکہ وہ بچہ نہیں جانتا، لیکن کیوں اپنی سرزنش نہیں کرتے کہ اس سے قیمتی تر کہیں گنا، اصل اس کا کوئی مقایسہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں، کہ اپنی عمروں کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگیوں کو، جو ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو کبھی انسان اس کو واپس، اگر ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ وہ اس کے لوٹ کے نہیں آ سکتا، ایک ایسا سرمایہ، کیوں ہم اس کی قدر نہیں کرتے؟ جواب وہی ہے، کیونکہ اس کی عظمت کو صحیح طرح سے نہیں جانتے۔ بس یہ ایک ایسی چیز ہے، جب بھی انسان
کسی چیز کا حق ادا کرنا چاہے، جب تک اس کی اہمیت، اس کی عظمت کا اس کو اندازہ نہ ہو تو وہ اس کا کما حق جو ہے حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے واقع کربلا بھی ہے۔ واقع کربلا بھی ایک ایسا واقعہ ہے جو بہت عظیم ہے، لیکن اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو اگر ہم نہ جانیں، نہ پہچانیں، اس کی معرفت کا ہمیں اندازہ نہ ہو تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اگر میں یہ کہوں تو آپ برا نہ مانیں، اس بات پہ ناراض نہ ہوں، ایک حقیقت ہے جو انسان کو بیان کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ تلخ ہوتی ہیں حقیقتیں بیان کرنا اور سننا، لیکن کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا واقعاً ہم سمجھے ہیں اس واقع کربلا کی عظمت کو؟ یعنی ایک ایسا شخص ایک زمانے کے اندر آتا ہے جو کہ خدا و رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے ایک ہدف کی خاطر، ہماری خاطر، لیکن ہم اس واقعے کے ساتھ، اس فعل کے ساتھ، اس کام کے ساتھ، اس قیام کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے کہ جیسا اس کا کرنے کا حق تھا۔ ایام عزا آتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ غم تازہ ہوتا ہے، مجالس میں جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، لیکن کتنا زیادہ ہم اس پیغام کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا وہ جذبہ فداکاری، کیا وہ ایثار کا جذبہ، وہ شجاعت کیا ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم اس بات کے لیے آمادہ ہو پاتے ہیں کہ جب دین پر کڑا وقت آئے تو ہم بھی اسی طرح سے امام علیہ السلام کی طرح سے، ان کے جانثاروں کی طرح سے قربانی دے سکیں، فداکاری کر سکیں؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم اس واقعے کی صحیح طرح سے عظمت کو، اس کی اہمیت کو درک نہیں کر پائے۔ اس لیے کوشش ہے، گرچہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اپنی وضاحت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کے اوپر کچھ گفتگو ہو سکے، ہم اس واقعے کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو کچھ بہتر طریقے سے درک کر سکیں، کہ شاید اس کو اگر اچھی طرح سے درک کیا جائے تو پھر اس واقعے کے ساتھ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہمارا برتاؤ ہے، وہ شاید کچھ تبدیل ہو سکے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں، کسی واقعے کی عظمت کو ہم اگر پہچاننا چاہتے ہیں، یا کسی چیز کی، یا کوئی علم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں اس کی اہمیت کو، تو مختلف طریقے ہیں۔ جیسے میں نے مثال میں عرض کیا، فرض کریں کہ کوئی ایک چیز ہے، وہ اگر ہم اس کی اہمیت کو جانیں گے، پہچانیں گے، تو اس سے پھر کما حق استفادہ ہو سکے گا۔ دیکھیں، فرض کریں کہ آج کے زمانے میں نیوکلیئر انرجی کا بہت زیادہ آپ نے نام سنا ہے۔ یورینیم ایک ایسی دھات ہے، ایک ایسا میٹر ہے کہ جس سے یہ عظیم انرجی جو ہے وہ استفادہ اس سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انسانوں کو اس کا علم نہیں تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، تو اس کے ساتھ وہ آپ کہہ لیں کہ وہ سلوک، وہ برتاؤ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا خزانہ پوشیدہ ہے۔ لیکن جب انسان کو اس بات کا علم ہوا، اس نے ترقی کی، تو اسی دھات سے اس حد تک انرجی پروڈیوس کی، اور کتنے آپ دیکھیں اس سے فوائد حاصل ہوئے۔ بس ایک دفعہ آپ اس چیز کی عظمت کا اندازہ کس چیز سے لگاتے ہیں کہ وہ کتنی کارآمد ہے۔ جب آپ کو اس کے کارآمد ہونے کا علم ہوتا ہے تو آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جب تک آپ اس کے کارآمد ہونے کا، اس کے فوائد کا علم نہ ہو، آپ اس چیز سے صحیح طریقے سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے آپ فرض کریں کوئی علم ہو، علوم بھی جو ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہیں، علوم کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ سارے علم جو ہیں وہ کیا ایک ہی لیول پر ہیں اپنی اہمیت اور اپنی عظمت کے حوالے سے، یعنی ان کے اندر فرق ہے۔ اب کیسے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کون سا علم کس لیول پر ہے، کس کا شرف زیادہ ہے، کس کا شرف کم ہے؟ ایک طریقہ اس کا یہ ہے معلوم کرنے کا کہ آپ دیکھیں کہ اس علم کا جو موضوع ہے، وہ علم جو ہے کس چیز کے متعلق بحث کرتا ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ اس پوری موجودات کو لیں، اس عالم کے اندر جتنے بھی وجود ہے،
اس کی جو مختلف قسمیں ہیں ان اقسام کو کر لیں تو آپ کے پاس کچھ جمادات ہیں جو بے جان چیزیں ہیں، کچھ آپ کے پاس نباتات ہیں جو پلانٹس ہیں، کچھ آپ کے پاس حیوانات ہیں، انسان ہے، فرشتے ہیں، خدا کا وجود ہے، یہ سارے وجود ہیں بالآخر اس کائنات کے اندر۔ کیا ان تمام کا علم، یعنی اگر میرے علم کا موضوع جمادات ہو، اگر میرے علم کا موضوع نباتات ہو، اگر میرا علم جو ہے حیوانات سے متعلق ہو، اگر میرا علم فرشتوں سے متعلق ہو، اگر میرا علم انسانوں سے متعلق ہو یا خدا سے متعلق ہو، ان تمام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے اوپر آئیں گے یا نہیں؟ اگر اس علم کا موضوع چینج ہو جائے گا تو اس کی عظمت کے اندر بھی، اس کی اہمیت کے اندر بھی فرق آ جائے گا۔ کہاں وہ علم جو میں حاصل کرتا ہوں ایک ایسی شے کے بارے میں کہ جو بے جان ہے، اس کے اندر حیات نہیں ہے، اور کہاں وہ علم جو میں خدا کے بارے میں حاصل کرتا ہوں، اس میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ ان علوم کی شرافت میں فرق ہے۔ درست ہے کہ وہ بھی علم ہے، وہ بھی نور ہے، وہ بھی روشنی ہے، لیکن اس کا شرف، اس کا مقام وہ نہیں ہے کہ جو اس علم کا ہے کہ جو خدا کے بارے میں اگر میں علم حاصل کروں تو اس کا ہے۔ اسی طرح سے جس لیول پہ بھی آپ حاصل کریں علم، اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے فرق کر جاتا ہے۔ اسی طرح سے انہی علوم کے اندر اگر ہم دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ یہ علوم جو ہیں وہ ان کی تاثیر جو ہے کس حد تک ہے۔ ایک علم ہے کہ جس کی تاثیر میری زندگی پہ جتنی زیادہ ہے اتنا ہی اس کا زیادہ جو ہے مقام ہے، اتنا ہی اس کی زیادہ جو ہے اہمیت ہے۔ ایک علم ہے کہ جو جس کا میری زندگی پہ کوئی خاص اثر نہیں ہے تو اس کی پھر ویلیو بھی کم ہو جائے گی۔ ایک وہ علم ہے کہ جو مجھے کمن اور کیفن، کمیت کے لحاظ سے بھی، کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی میری زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے۔ ایک وہ علم ہے کہ جو کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی میری کمتر ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو میں کس علم کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو بسر کروں؟ اگر میں ایک دو راہ پہ کھڑا ہوں اور مجھے اختیار دیا جائے کہ آپ اس علم کو حاصل کریں کہ جس کی تاثیر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہے، نہ فقط اس زندگی کے اندر جو کہ محدود ہے بلکہ آنے والی زندگی تک بھی ہے، اور ایک وہ علم ہے کہ جس کو اگر آپ حاصل کر لیں تو اس کی تاثیر کم بھی ہے، مقدار میں بھی کم ہے، اور اس کی فقط محدود بھی ہے اس دنیا تک اور اس کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو میں کس کو انتخاب کروں گا؟ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ انسان دو راہیں پر ہے، اس کو ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہر وہ عاقل شخص اس علم کو انتخاب کرے گا کہ جس کی تاثیر کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہو۔ اسی طرح سے بس یہ علوم کو اگر آپ جج کرنا چاہیں کہ کون سا علم کس مقام پر ہے، کس شرف پر ہے، تو آپ اس کی کارآمد ہونے کی حیثیت سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے موضوع کی حیثیت سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی تاثیر جو میری زندگی پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کسی علم کی عظمت حاصل کرنے کا، معلوم کرنے کا، کہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں جتنے افراد گزرے ہیں بالآخر ان میں کچھ افراد ہیں جو باعظمت ہیں، جو خود عظمت کے لحاظ سے کمتر درجے میں فائز ہیں۔ ان باعظمت افراد نے کس علم کے پیچھے اپنی زندگی بسر کی ہے، کس علم کے حاصل کرنے میں اپنی زندگی بسر کی ہے، کن علوم کو دوسروں تک پہنچانے کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر انبیاء، رسل، ائمہ، اولیاء، یہ سب جو ذوات مقدسہ ہیں، یہ کون سا علم ہے کہ جس کی ترویج کرتے رہے، جس کو خدا قرآن کے اندر کئی جگہ پہ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ انبیاء کو ہم نے بھیجا کہ تم کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ وہ کون سا علم ہے؟ کیوں نہیں کہا کہ انبیاء آتے ہیں تم کو طب کا علم دیتے ہیں، میڈیکل سائنس تمہیں پڑھاتے ہیں؟ کیوں نہیں کہا کہ انبیاء آتے ہیں تمہیں انجینئرنگ سکھاتے ہیں؟ کیوں نہیں کہا کہ انبیاء آ کے تمہیں اکاؤنٹ سکھاتے ہیں؟ کیوں نہیں کہا کہ انبیاء آ کے تمہیں اسٹرانومی سکھاتے ہیں؟ یہ سب چیزیں کیوں نہیں؟ درست ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں ائمہ کے اس دسترخوان علم سے ملی ہیں، وہاں سے ہمیں کیمیا بھی ملا ہے، وہاں سے ہمیں طب بھی ملی ہے، لیکن اصل جو فوکس ہے ان کا، انبیاء کا، ان کی تعلیمات کا، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ علوم ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اندر، نہ فقط اس زندگی کے اندر بلکہ آنے والی زندگی کے اندر بھی تاثیر رکھتے ہوں۔ وہ علم ہے کہ جو انسان کو بتائے کہ تو کیا ہے،
کہاں سے آیا ہے, تجھے کہاں جانا ہے, یہ دنیا میں تو ہے وہ دنیا کیا ہے, یہ دنیا کہاں تک ہے, آگے بھی ہے یا نہیں ہے, یہیں پہ ختم ہو جانا ہے, تیرا مقصد کیا ہے, تیرا ہدف کیا ہے, تیرا کمال کس چیز کے اندر ہے, تجھے بالآخر پہنچنا کہاں پر ہے. یہ وہ علم ہے جو باعظمت ترین علم ہے کہ جسے انبیاء لے کے آتے ہیں. بس ایک طریقہ کسی علم کی عظمت معلوم کرنے کا, اس کے شرف کو معلوم کرنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بزرگان نے, انبیاء و اولیاء و ائمہ نے کس علم کو اختیار کیا اور کس علم کو لوگوں تک پہنچایا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. بس جس طرح سے اشیاء کے اندر ہم کسی چیز کی عظمت جب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کارآمد ہے. جتنی زیادہ وہ کارآمد ہوتی ہے ہم اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو اسی حد تک پہچانتے ہیں. اسی طرح سے علوم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کی عظمت, کسی علم کی عظمت کو آپ کا اندازہ لگانا ہو تو مختلف طریقے سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہم آتے ہیں افعال کے اندر بھی, جو مختلف کام ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں. کون سا کام زیادہ عظیم ہے, کون سا کام عظمت کے لحاظ سے نیچے درجے پر ہے, کون سا کام زیادہ شرافت رکھتا ہے, کون سا کام کم شرافت رکھتا ہے, یہ سارے کی سب کا اندازہ بھی مختلف طریقوں سے لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر ہم کسی فعل کا, کسی کام کا اندازہ لگانا چاہیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے فاعل کو دیکھیں, اس کام کے انجام دینے والوں کو دیکھیں کہ کون سی ذات ہے جس نے اس کام کو انجام دیا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. جتنا زیادہ وہ ذات جو اس کام کو انجام دے رہی ہے باعظمت ہوگی, اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ فعل بھی کیا ہے, باعظمت ہے. ایک باعظمت شخص سے, باعظمت انسان سے, ایک باعظمت ہستی سے ہمیشہ عظیم کام جو ہیں وہ سرزد ہوں گے. اس کام کی عظمت کا اندازہ ایک اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے. اس واقعہ کربلا کے اندر اگر ہم آئیں اور دیکھیں تو کون سی ہستی ہے جس نے اس کام کو انجام دیا, اس معرکے کو سر کیا, کون سی ہستی ہے جس نے قیام کیا. بالآخر ایک فعل ہے, اس کا ایک فاعل ہے. وہ فاعل کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو حجت اللہ ہے, باب اللہ ہے, ولی اللہ ہے, اپنے زمانے کا سب سے زیادہ محبوب خدا ہے. ایک ایسی ذات جس کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ فقط ائمہ کی ذات ہے, رسول اللہ کی ذات ہے کہ جو اس باعظمت ہستی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتی ہے. ایک ایسی ذات نے اس کام کو, اس قیام کو انجام دیا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, کہ کیا اس کے فضائل کو انسان بیان کرے. ہماری زبانیں گنگی ہو جاتی ہیں, بیان نہیں کر پاتی, ہم درک نہیں کر پاتے. ہمیں کتنے ہی بالوں پر دے دیے جائیں کہ ہم پرواز کر سکیں, لیکن ان کی عظمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ایک ایسی ذات ہے جس نے اس عظیم کام کو انجام دیا. دیکھیں اگر ہم بس اس کام کا انجام دینے والا ایک عظیم ہستی ہے, ایک یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بس واقعہ کربلا کو ایک مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ اس کا فاعل کون ہے. ہم دیکھیں کہ اس واقعہ کربلا یا کوئی بھی فعل ہے, کوئی بھی کام ہے, اس کام کے اندر کتنی عظمت ہے, کس طرح سے اس کو انجام دیا گیا ہے. تو ہم دیکھیں یہ واقعہ کربلا ہم کو اس لحاظ سے بھی ایک بہت ہی منفرد نظر آتا ہے, بہت ہی یونیک نظر آتا ہے کہ جس کی نظیر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. یعنی جس طرح سے ایک عاشق آ کر اپنے معشوق کی خدمت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے, سب کچھ جو اس کے پاس ہے, سب کچھ اس کی خاطر قربان کر دیتا ہے, فداکاری کرتا ہے, ایثار کرتا ہے. اس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. اور پھر وہ سلوک جو اس کا معشوق اس عاشق کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی ہم کو تاریخ میں نہیں ملتا. یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, یہ اس معشوق کا پھر اس عاشق کے ساتھ وہ کام ہے. جب اس عاشق نے اپنا سب کچھ اس کی بارگاہ میں قربان کر دیا تو پھر خدا نے بھی اس کو بے اجر نہیں چھوڑا. وہ محبت, وہ عزت, وہ کرامت اس کو دی کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی, 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ محبت, وہ عشق جو ہمارے دلوں میں, وہ حرارت جو ہمارے دلوں میں آج بھی باقی ہے, کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی اور قیام سے, کسی اور فعل سے. کون سے آپ کو وہ معرکہ ملتا ہے, کون سی آپ کو جنگ ملتی ہے, کون سا آپ کو وہ قیام ملتا ہے جس کی اتنی عظمت ہو. بس یہ فعل بھی اگر دیکھا جائے تو اپنے اندر اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں.
ایک اور طریقہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں اسی واقعے کے اندر یا کسی بھی واقعے کی عظمت کو پہچاننے کے لیے، وہ دیکھیں کہ اس فعل کا، اس واقعے کا، اس کام کا متعلق کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور یہ ہے وہ میرا موضوع جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے خود ہم اگر ان کے اقوال پر غور کریں، ہم چھوڑ دیں باقی چیزوں کو، نہ جائیں اس طرف کہ امام علیہ السلام کے قیام کا ہدف کیا تھا، انہوں نے دنیا کے لیے قیام کیا، آخرت کے لیے قیام کیا، حکومت کے لیے قیام کیا، کس لیے قیام کیا، اس کو چھوڑ دیں۔ خود ہم دیکھیں کہ امام علیہ السلام خود کیا کہتے ہیں۔ بالآخر امام علیہ السلام کے قیام کو خود ان سے زیادہ تو بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خود ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کا قیام، یہ جو اپنے عظیم کام انجام دیے، یہ تحریک آپ نے چلائی، کیوں چلائی، اس کا ہدف کیا تھا، کیا کرنا چاہتے تھے آپ نے بارہا سنا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں، پھر اس سے پہلے کے وہ الفاظ ہیں کہ میں نہیں نکلا ظلم کی خاطر، کسی شہوت کی خاطر، کوئی اور کام کرنے کے لیے۔ میرا مقصد جو ہے اس قیام کا، اس خروج کا، وہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے اندر، میرے جد کی امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو اپنے راستے سے وہ انحراف کا شکار ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ اصلاح کر سکوں، دوبارہ اس کو صحیح راستے پر لا سکوں۔ اريد ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ معروف کیا ہے اور اس کا حکم دوں، لوگوں کو آشنا کروں منکر سے، برائیوں سے، اور اس سے نہیں کروں اور ان کو روکوں۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں، اپنی سیرت، کس کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں؟ سیرت نبوی پہ اور سیرت علوی پہ۔ یہ میرا قیام کا پورا خلاصہ ہے، یہ ہدف ہے، اس کام کے لیے میں نکلا ہوں۔ اب دیکھیں اگر ان جملات پر ہم غور کریں، اس کا لب لباب دیکھیں تو کیا ہے؟ بالآخر وہ جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے دوبارہ سے اس کی اصلاح کی جائے اور اس کو جو ہے صحیح راستے پر گامزن کیا جا سکے، وہ کس راستے سے منحرف ہو چکے ہیں؟ وہ کون سا راستہ تھا؟ وہی راستہ تھا جو کہ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء جس راستے کو لے کے آئے، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس راستے کو لے کے آئے ہم تک انہوں نے پہنچایا، یہ وہ دین ہے۔ اس راستے کا دوسرا نام وہی دین ہے، جس دین کو انہوں نے اتنی فداکاریوں کے ساتھ، اتنی زحمتوں کے ساتھ، اتنی پریشانیاں جھیل کر ہم تک پہنچایا، یہ وہ دین ہے کہ جس کے اندر آج امت جس کو چھوڑ کر ایک اور راستے پر لگ گئی ہے، جس کے اندر ایک انحراف پیدا ہو چکا ہے۔ بس طلب اصلاح در حقیقت وہی ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہ امت مسلمہ اس خالص دین کی جانب لوٹ آئے۔ اگر آپ دیکھیں امر بالمعروف اور نہی از منکر کیا ہے، یہ وہی دین ہے، دینی تعلیمات ہیں، مگر دین نہیں ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے، تو امام بھی وہی چاہتے ہیں۔ سیرت نبوی اور سیرت علوی کیا ہے؟ وہی دین پر چلنے کا ایک عملی نمونہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے ان کی سیرت میں۔ جو دین خدا نے قرآن کی صورت میں اور ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، سیرت نبوی اور علوی اسی کا ایک نمونہ عملی ہے، جنہوں نے مجسم کر کے دکھایا ہمارے لیے۔ وہ بھی ان کا احسان ہے، انہوں نے کر کے اس لیے بتایا تاکہ ہمارے سامنے ایک واضح پکچر ہو، ہم پھر کسی شک و شبہ میں نہ رہیں کہ آخر یہ تھیوری تو صحیح ہے لیکن اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے گا۔ انہوں نے تمام تر مشکلات کو خود برداشت کر کے اس راہ پر چل کے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس کو چلنے کا طریقہ یہ ہے اور اس پہ چلا جا سکتا ہے۔ بس اس کا لب لباب ان حروف کا، ان کلمات کا یہ ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ دین کو دوبارہ سے معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے۔ اب آئیں ایک مرحلہ اس سے پیچھے آ جائیں، یہاں تک تو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، ان کلمات کو آپ نے بھی سنا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ مزید غور کریں، تھوڑا سا اور اس کی گہرائی میں جائیں تو دیکھیں اس دین کا پھر موضوع کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے اس قیام کا، اس فعل کا موضوع کیا ہوا؟ دین۔ کس خاطر امام علیہ السلام قیام کر رہے ہیں؟ دین کی خاطر۔
بس اگر ہم کو دین کی عظمت جتنی زیادہ سمجھ میں آئے گی، کیونکہ میں نے پہلے کیا کہا، اگر آپ کسی کام کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ کیا ہے، دیکھیں کہ اس کام کا جو موضوع ہے، اس کا جو متعلق ہے، اس کی عظمت کو پہچانیں۔ اگر آپ اس موضوع کی عظمت کو جتنا زیادہ پہچان پائیں گے، خود بخود اس کام کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہو سکے گا۔ اب دوبارہ سے ان مطالب کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پر اپلائی کریں کہ جتنا زیادہ ہمیں دین کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، ہمیں سید الشہداء کے اس قیام کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اگر ہم دین کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہ لگا پائیں، ہمارے سامنے اس کی اہمیت ہی نہ ہو، تو ہم آئیں گے تو صحیح اس فرش عذاب پر، روئیں گے بھی، لیکن ہمیں خود معلوم نہیں ہوگا کہ آخر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی خاطر امام نے قیام کیا اور اتنا بڑا قیام کیا۔ ہاں، جس دن ہمیں معلوم ہو گیا کہ اچھا دین یہ ہے، دین کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس دن ہم جب آئیں گے اور اشک بہائیں گے، گریہ کریں گے، تو ان اشکوں میں اور ان اشکوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، کیونکہ یہ جو اشک نکلیں گے یہ اس عظمت کو درک کرنے کے اور اس کو پہچاننے کے بعد نکلیں گے۔ اب ایک مرحلہ ہم اور پیچھے آتے ہیں، آئیں اور دیکھیں کہ دین کا موضوع کیا ہے، دین کا متعلق کیا ہے، دین کس چیز پہ فوکس کرنا چاہتا ہے۔ اگر جس چیز پر وہ فوکس کرنا چاہتا ہے اور اس کا جو متعلق ہے اگر وہ باعظمت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کا قیام بھی کیا ہے، باعظمت ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کے قیام کا خود بخود ایک موضوع کیا ہو جائے گا، خود انسان ہو جائے گا۔ اگر اس دین کا موضوع انسان ہے تو پھر امام علیہ السلام کے قیام کا موضوع بھی، در حقیقت امام فوکس کس چیز کو کرنا چاہتے ہیں، انسان کی ذات کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب آئیں دیکھیں کیا دین کا موضوع کیا ہے، دین کا متعلق کیا ہے، بالآخر دین کو خدا نے کیوں بھیجا، یہ تمام انبیاء اور ائمہ جو آئے ہیں، کس چیز جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے، کس کی خاطر ہے، انسانوں کی خاطر ہے۔ دین کچھ نہیں ہے، فقط اور فقط اس راستے کو بتانا ہے کہ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے راہ سعادت کو حاصل کرنا تو یہ تیرا راستہ ہے اور تجھے اس راستے پر گامزن ہونا ہے، یہ ہے وہ صراط مستقیم، یہ وہ دین ہے سیدھے سادے الفاظ کے اندر۔ بس دین کا سارا فوکس کیا ہے، انسان ہے، انسان کو کمال تک لے جانا چاہتا ہے، انسان کو اس کی سعادت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بس اگر یہ انسان جتنا زیادہ عظیم ہوگا، خود بخود ہمیں پھر اس قیام کی کہ جس کی خاطر امام علیہ السلام نے قیام کیا ہے، اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے اس آیت کا جو انتخاب کیا گیا، اب آہستہ آہستہ اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ دیکھیں شروع میں جو مقدمات بیان کیے گئے فقط اس لیے تھا کہ بعض افراد کے ذہن میں جب میں نے موضوع پیش کیا تو ایک ابہام تھا، کہا انہوں نے مشکل ہے، خود اس موضوع کو سمجھنا مشکل ہے کہ کیا مطلب ہے کہ عظمت کربلا معرفت انسان کے آئینے میں۔ یہ ہے اس بات کا خلاصہ کہ ہم کربلا کی عظمت کو کس طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، کس زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، انسان کی معرفت کے ذریعے سے۔ یعنی اگر ہم انسان کی صحیح معرفت حاصل کر سکے اور پھر اس انسان کی معرفت کے ذریعے سے پھر اس زاویے سے کربلا کو دیکھیں تو ہمیں پھر کربلا کی کیا عظمت نظر آتی ہے، یہ ہم ان چند دنوں میں دیکھنا چاہیں گے۔ یہ درود بھیجے محمد جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مائدہ کی 105 نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان لانے والوں، علیکم انفسکم، دیکھو اپنا خیال رکھو، اپنے آپ پر توجہ دو۔ عجیب ہے، اے ایمان لانے والوں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ دین پر توجہ دو، خدا پر توجہ دو، انبیاء پر توجہ دو، قرآن پر توجہ دو، اپنے اطراف میں کس پر توجہ دو، اپنے آپ پر توجہ دو۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر توجہ نہ دے؟ یعنی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے غافل ہو جائے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن اتنی بڑی بات نہیں کرتا، قرآن لغو بات نہیں کرتا، بیہودہ بات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا بہت زیادہ ممکن ہے، اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے، کفار کو خطاب کر کے نہیں کہا جا رہا۔ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، دیکھو اپنے آپ پر توجہ دو، اپنا خیال رکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا گئے
اگر تم سعادت کا راستہ اختیار تم نے کر لیا، صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے، لا یضرکم، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کون نقصان نہیں پہنچائے گا؟ من ضل، جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کی بازگشت کس کی جانب ہے؟ اللہ کی جانب ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، جب اس کی بازگشت، تمہاری بازگشت اس کی جانب ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا، اس بات سے باخبر کر دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو تم لوگ ایمان لے آئے ہو، تم اپنے آپ پر توجہ دو، اس بات سے نہ گھبراؤ کہ جو اتنی بڑی تعداد لوگوں کی گمراہ ہو چکی ہے، ان کی گمراہی تمہیں پریشان نہ کرے، بالآخر تم سب کو خدا کی جانب پہنچنا ہے۔ یعنی تم بھی خدا کی جانب پہنچو گے اور وہ شخص بھی جو کہ گمراہ ہو چکا ہے وہ بھی خدا کی جانب پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کی جانب نہ پہنچے۔ یا ایھا الانسان انکا قدحن انکا قادح الی ربک قدحن فملاقیہ۔ ایک اور جگہ قرآن میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اے انسان، اب یہاں پہ انسان سے خطاب ہو کے فرماتا ہے خدا، اے انسان تم سب کے، جب جتنے بھی انسان ہوں سب کے سب جو ہے خدا کی جانب رواں دواں ہوں، اس کی جانب کوشش کر رہے ہو پہنچنے کی، اور سب بالآخر وہاں تک پہنچ جاؤ گے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ یہاں پہ بھی یہی کہا گیا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کی بازگشت خدا کی جانب ہے، نیک ہو یا برا ہو، کافر ہو یا مومن ہو، ہر انسان کی بازگشت وہاں پر ہے۔ جس راستے سے بھی آؤ، صراط مستقیم سے بھی آئے تب بھی بازگشت خدا کی جانب ہے۔ اگر کسی غلط راستے سے آئے، گمراہی کے راستے سے آئے، تب بھی بالآخر بازگشت وہیں پر ہے، اور خدا پھر جو ہے وہ بتا دے گا کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو۔ بس ان چیزوں کو خدا پر چھوڑ دو، حساب کتاب خدا کے ہاتھ میں ہے، تم اپنے آپ پر توجہ دو، جو تمہارا کام ہے تم وہ کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر کس چیز کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے؟ علیکم انفسکم، اپنے نفس کی جانب، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر توجہ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عظیم چیز ہے، ایک خطرے کا احساس کیا ہے خدا نے کہ جس کی جانب مومنین کو توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں پر توجہ دو، اور ایسا کتنی ہی دفعہ ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ دوسروں کے پیچھے چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اچھا وہ اتنی برائیوں میں مبتلا ہے، اس گمراہی کے اندر مبتلا ہے، وہ یہ برا کام کرتا ہے، وہ برا کام کرتا ہے، اور اس کے اندر پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، آخر کیوں ہے، کیوں وہ جو ہدایت نہیں پاتا، کیوں جو ہے وہ بالآخر ان باتوں کو نہیں سنتا، کیوں مجالس اعضاء میں نہیں آتا، کیوں نماز کے لیے نہیں اٹھتا، کیوں مسجدوں میں نہیں جاتا۔ ان تمام چیزوں کا اس کو بہت زیادہ پریشانی ہے، اور اپنے آپ کو جو ہلاک کیے جاتا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے کہ اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تم اپنی جانب توجہ دو۔ لیکن یہاں سے بعض لوگ جو ہیں غلط مطلب نکالتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوسروں سے کیا، بالآخر وہ اگر گمراہ ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ پر توجہ دینی ہے۔ نہیں، اس آیات کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، بالآخر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ اسلام کے اساسی ترین احکامات میں سے ہے۔ تو جس طرح سے آپ نے بھی سنا کہ امام علیہ السلام کے قیام کا ہدف ہی، ایک ہدف کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ در حقیقت کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے آپ پر توجہ دو گے تو کیا ہوگا؟ اس توجہ دینے کے اندر خود بخود یہ بات شامل ہے کہ جو تمہیں باتیں بتائی گئی ہیں، جو احکام تمہیں بتائے گئے ہیں، اس پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ بس تم اپنے وظائف کو انجام دو، جہاں تک تمہیں کہا گیا ہے لوگوں کو ہدایت کرو، لیکن اس سے زیادہ پھر جب اپنا وظیفہ تم نے انجام دے دیا، جب تم نے ان کو تعلیم دے دی، امر بالمعروف کر لیا، نہی عن المنکر کر لیا، اس راستے میں جو کوشش کرنی تھی کر لی، اس سے زیادہ پھر آگے نہ بڑھو، پھر اپنے آپ کو اسی میں ہلاک نہ کرتے چلے جاؤ کہ بالآخر وہ کیوں ہدایت نہیں پا رہا۔ نہیں، جو تمہارا کام تھا تم نے کر لیا، اپنے آپ پر توجہ دو، اپنے نفوس پر توجہ دو کہ بالآخر تمہیں جو ہے اس راہ ہدایت کو جو ہے وہ صحیح طرح سے طے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی گمراہی جو ہے وہ تمہیں اتنا زیادہ مگن کر دے کہ تم خود اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ یہ اپنے آپ کو بھول جانا بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک اور آیت کے اندر خدا اس جانب اشارہ کرتا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پر محمد
فرجا. خوب وہ آیت میں نوٹ شیئر نہیں کر پایا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر خدا کو جو شخص بھلا دے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا بھی جو ہے اس کو بھلا دیتا ہے. یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ اے انسانوں، اے مومنوں، اپنے آپ کو یاد رکھو، اپنے آپ پر توجہ دو. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تم خدا کی جانب پہنچ سکو گے، اس راہ ہدایت کو حاصل کر سکو گے. ایک اور جگہ پہ اس کا برعکس کہا ہے. وہاں پہ ارشاد ہوا کہ اے انسانوں، اگر تم نے خدا کو بھلا دیا تو پھر خدا تمہیں اپنے آپ کو بھلا دے گا، یعنی پھر تم خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھو گے. یعنی یہ دونوں باتیں بالکل ایک ہی مطلب ہے جسے مختلف دوسرے دو زاویوں سے بیان کیا گیا ہے. اگر میں ایک دفعہ یہ کہتا ہوں کہ تمام انسان حیوان ہیں، بالآخر ان کے اندر حیوانی خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایک دفعہ یہ کہتا ہوں کہ جو حیوان نہیں ہے وہ انسان بھی نہیں ہے. یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. جب میں یہ کہوں گا کہ تمام انسان حیوان ہیں، جب آپ اس کو الٹا کر دیں گے تو خود بخود اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو حیوان نہیں ہے بس وہ انسان بھی نہیں ہے. یعنی جو آپ کو کبھی بھی ایک پلانٹ جو ہے، ایک نبات جو ہے، وہ کبھی بھی انسان کی صورت میں نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. اگر تم اپنے آپ کو پہچانو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے. اور اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اگر خدا کو بھلا دیا تو پھر تم اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے. ان کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو خدا تک پہنچ سکتا ہے. یہ وہ عظمت ہے اس انسان کو پہچاننے کی کہ جب تک انسان صحیح معنی میں اپنے آپ کو درک نہ کرے، اپنی معرفت حاصل نہ کرے، وہ صحیح معنی میں اس ہدایت تک، اس سعادت تک، اس خدا تک جو اس کا ہدف اصلی ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا. عزیزان محترم، اسی مطلب کو کہ انسان اپنے آپ کو توجہ دے، اپنی ہدایت کا بندوبست کرے، یہ پوری جو فرش اعضاء ہے جس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے. اور ان آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اسی متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوگی. اپنی گفتگو کو آج اسی حد تک رکھتے ہیں. کچھ عرض ادب امام علیہ السلام کی خدمت میں کرتے ہیں. ہمارا درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر، اس عظیم امام پر کہ جو ہماری سعادت کی خاطر، ہماری نجات کی خاطر، اس خاطر کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، اپنی معرفت حاصل کر سکیں، صحیح معنی میں خدا تک پہنچ سکیں، اس خاطر اس نے کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی جد و جہد کی. عزاداران سید الشہداء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے محرم کا چاند دیکھا جا چکا ہے. عجیب ہے جب انسان اس چاند کو دیکھتا ہے، بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو اس کے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ کسی کو چاہتا ہے، تو اس کی ہر ادا سے محبت کرتا ہے. آپ نے اپنی زندگیوں میں کئی بار اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر کسی ماں کا ایک جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی فرض کریں وہ ایک خاص موقع پر گھر آیا کرتا تھا، تو جب بھی اس کی نظر گھڑی پر پڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ مثلا اس وقت 8 بج رہے ہیں، فوراً اس کی توجہ جو ہے اس جانب ہوتی تھی کہ ہاں میرا بیٹا 8 بجے اپنے دفتر جایا کرتا تھا. جب شام ہوتی ہوگی تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب میرا بیٹا گھر واپس جایا کرتا تھا. تمام کے تمام جو خیالات ہیں وہ اس کے ذہنوں میں ایک تصویر بن کے سامنے آ جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی کھانا بنتا ہے گھر میں جو اس کو پسند تھا تو فوراً کہتی ہے کہ ہاں میرے بیٹے کو یہ کھانا کتنا پسند تھا. ہر وہ چیز، ہر وہ ادا جو انسان کے محبوب کی ہوتی ہے، فوراً اس کو وہ تمام خیالات، ذرا سی کوئی مناسبت ہو، ذرا سا کوئی خیال ہو، فوراً اس کا دل جو ہے، فوراً اس کا ذہن وہاں منتقل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم محرم کا چاند دیکھتے ہیں فوراً سے ہمارا دل، ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے. پھر ہمارا دل منتقل ہو جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک چھوٹا سا ایک بچہ ہوا کرتا تھا، بہت ہی خوبصورت بچہ جو مدینہ کی گلیوں میں تھا. کبھی رسول خدا کی پشت پر سوار ہوا کرتا تھا، کبھی رسول خدا کی آغوش میں ہوا کرتا تھا،
کبھی رسول خدا جب اسے اپنی آغوش میں لیتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. کبھی اپنی ماں کی آغوش میں ہوتا تھا. یہ وہ بچہ تھا کہ جب ہر انسان کا دل چاہتا تھا کہ اس کو اپنی آغوش میں لے, اس کو محبت کرے, اس کا احترام کرے. یہ سب باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ وہ مدینے کی وہ گلیاں جن میں ایک دن وہ حبیب ابن مظاہر کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کیوں نہ آئیں؟ کیونکہ ہمارا محبوب ہے, اس کی ہر ادا, اس کا ہر فعل ہمارے ذہن میں آتا ہے. یہ وہ چاند ہے محرم کا کہ جب وہ آتا ہے تمام یادیں, تمام وہ چیزیں ہم پر تازہ ہو جاتی ہیں, جیسا کہ کل کی بات ہو, جیسا کہ خود ہم دیکھ رہے ہوں. عزاداران سید الشہداء, جب یہ چاند کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اس جانب بھی منتقل ہوتا ہے کہ کل کو جو لوگ چاہتے تھے کہ اس کو سلام کریں, اس کو پیار کریں, آج وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب اس کا قافلہ کسی راستے سے گزرتا ہے تو لوگ سلام کا جواب تو کیا دیں, اس راستے کو ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ امام ہمیں اپنی نصرت کے لیے پکاریں اور ہم لاجواب ہو جائیں. پھر امام سے کتراتے ہیں. کل امام کو اپنی آغوش میں لینا چاہتے تھے, آج امام سے کترا رہے ہیں. یہ وہی زمانہ ہے, یہ وہ چاند ہے جو ہم کو تمام چیزیں ہماری ذہنوں کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر اتنا زیادہ تازہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. جب اس چاند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ گلیاں بھی نظر آتی ہیں کہ جن کے اندر ایک شخص مارا تنہائی کے اندر پھر رہا تھا, جس کو کل تک 18,000 افراد جس کے ساتھ تھے, لیکن آج وہ شخص تنہا ہے, بے یار و مددگار ہے. عجیب ہے زمانے کی نیرنگی, عجیب ہے زمانے کی بے وفائی. کل تک جو لوگ اس کو سلام کیا کرتے تھے, اپنی جان کو اس پر نثار کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے, آج یہ وہ مسلم امام علیہ السلام کا وہ بھائی, ان کا پر اعتماد بھائی, کہ جن کو کوفے کی جانب اس لیے بھیجا ہے کہ وہاں سے بیعت لے سکیں, وہاں کے حالات کو امام علیہ السلام تک منتقل کر سکیں. کل تک جب لوگ یہ حالت دیکھ رہے تھے کہ ہاں اس حالت میں اس راستے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے, حکومت وقت کی جانب سے کوئی مشکلات نہیں ہیں, بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ بیعت کیا کرتے تھے, بڑے بڑے وعدے کیا کرتے تھے, لیکن آج وہی مسلم ہے. آج اس رات کی تنہائی کے اندر نماز عشاء جب ختم ہوئی تو دیکھا پیچھے ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جو آج ان کے ساتھ ہو. ہزاروں افراد کا وہ مجمع جو کل تک ساتھ تھا, آج مسلم تک و تنہا رہ جاتا ہے. یہ سب واقعات ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر تازہ ہوتے ہیں, اور کیوں نہ تازہ ہوں. ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ یہ وہی مسلم ہے. جب وہ مسجد سے نکلا تو کوئی اس کا یار و مددگار تو کیا, کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا کہ کوفے کی, بلاخر یہ کوفے سے آشنا نہیں ہے, ان کو نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے. کوفے کی گلیوں میں جب بھٹکتے ایک در پر آتے ہیں, تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں, پیاس کا غلبہ ہے. ایک بوڑھی عورت گھر کے اندر سے ایک آواز سنتی ہے, در پر آہٹ ہوتی ہے تو باہر آ کے دیکھتی ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. کہتی ہے کہ اے شخص, تجھے نہیں معلوم کہ کوفے کے حالات کیا ہیں, بہت خطرناک حالات ہیں, تو کیوں اپنے گھر کو نہیں جاتا؟ وہ شخص, وہ مسلم پانی کا تقاضا کرتے ہیں, پانی لایا جاتا ہے. وہ مومنہ پوچھتی ہے کہ اے شخص تو کون ہے, بالآخر اس رات کی تاریکی کے اندر یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں وہی مسلم ہوں کہ جسے کل امام علیہ السلام کی جانب سے جب بھیجا گیا تو ہزاروں لوگوں نے بیعت کی, اور آج میں تک و تنہا رہ گیا ہوں. وہ مومنہ عجیب مومنہ ہے. بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والے تمام افراد ایک طرف, بہت بڑے بڑے لوگ, بہت بڑے بڑے افراد ایک طرف, اور یہ مومنہ ایک طرف. ہماری جانیں قربان ہو, عجیب ایمان کا یہ عالم ہے اس کا. ان تمام خطرات کے باوجود اسے معلوم ہے کہ کتنا خطرناک ہے اس وقت مسلم کو پناہ دینا, لیکن پناہ دیتی ہے, کہتی آپ میرے گھر تشریف لے آئیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ رہوں اور امام کا, میرے مولا کا قاصد جو ہے وہ کوفے کی گلیوں میں بھٹکتا رہے. اپنے گھر میں دعوت دیتی ہیں, مسلم گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں, بالآخر رات کو وہاں گزارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جب پریشانی کے اندر ہوتا ہے, مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے, تو وہ اس وقت اس پر زیادہ رونا اور اس کو جو ہے اشک اس سے آنکھوں سے جاری نہیں ہوتے, لیکن جب سکون سے جب ایک گوشے کے اندر, ایک تنہائی کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اسے رونا آتا ہے. شاید مسلم نے عقیل بھی جب اس گھر کے اندر رات کی تاریکی کے اندر بیٹھ گئے ہوں گے تو کتنا ہی انہوں نے گریہ وزاری کی ہوگی, لیکن اپنی غربت پہ گریہ نہ کیا ہوگا, اپنے امام کی غربت پہ گریہ کیا ہوگا. انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ جب امام کل کوفے میں آ گئے تو کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا. بالآخر صبح ہوتی ہے, ابن زیاد کا لشکر آتا ہے,
ایک نہایتی ناجواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم تو نے مجھے سلام نہیں کیا۔ مسلم کیا جواب دیتے ہیں کہ میرا امیر حسین ہے، میں فقط اپنے امیر کو سلام کروں گا، تو میرا امیر نہیں، تو اس لائق نہیں کہ تجھے سلام کیا جائے۔ بالآخر حکم ہوتا ہے کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا جائے۔ دارالامارہ کی چھت سے پھر جب لے جایا جاتا ہے تو مسلم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ کوئی شخص سوال کرتا ہے اے مسلم تم رو رہے ہو؟ تعجب سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے میرا رونا اس بات پر نہیں ہے اب کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، میں اس بات سے میرا گریہ ہے کہ میرا مظلوم امام اگر کوفہ آیا تو وہ تک و تنہا، اس بات پر میں گریہ کر رہا ہوں، اپنی امام کی مظلومیت پر میں گریہ کر رہا ہوں، کہ غربت میں گریہ کر رہا ہوں۔ بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ مسلم شہادت سے پہلے سلام کرتے ہیں، امام علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اور ایک دن وہ بھی آئے گا جب امام حسین علیہ السلام آخری وقت جب تنہا ہو جائیں گے، تب وہاں پر اپنے بھائی مسلم کو یاد کر کے سلام کریں گے، کہیں گے اے مسلم ابن عقیل کہاں ہو، اے ہانی ابن عروہ کہاں ہو، اے زہیر ابن قین کہاں ہو، آؤ اٹھو اور حرم رسول کا دفاع کرو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ خدایا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس فرش عزا کو کہ جس کو تو نے قائم کیا ہے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھا سکیں، اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان سکیں، اپنے دین کو اچھی طرح پہچان سکیں، ان قربانیوں کو، ان فداکاریوں کو، ان ایثار کو جو بالآخر امام علیہ السلام نے جو قربانیاں ہماری خاطر، ہماری ہدایت کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں، بالآخر اپنی اطاعت کے ذریعے یہ حق ادا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حق ادا ہونے والا نہیں ہے، لیکن جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی وضاحت ہے، اس کے مطابق قدم اٹھا سکیں۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس دین کی جو افراد خدمت کر رہے ہیں، جو مراجع، جو علماء خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کا اس سلسلے میں ہاتھ بٹا سکیں۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ بالآخر اپنی حد تک جو بھی قربانی، جو بھی فداکاری ہم اس دین کی خاطر کر سکتے ہیں، اس فداکاری کو انجام دینے میں، اس قربانی کو انجام دینے میں ذرا برابر بھی دریغ نہ کریں۔ خدایا اس وقت امت مسلمہ جن خطرناک اور مشکل حالات سے دوچار ہے، خدایا اسے آسانی سے ان حالات سے باہر نکال دے، نجات عطا فرما۔ خدایا مراجع اعظام کی، رہبر معظم کی خاص طور پہ حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے بہترین اصحاب انصار میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسین